बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर उर्दू टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है नज़्म ख़राब है। ख़राब है एक मज़ाहिया नज़्म है जिसमें शायर ने तंज़ो मिज़ाह वाले अंदाज में मुआशरे की ख़राबियों, बुराइयों और नाहमवारियों की अक्कासी की है। और मिज़ाह में मुआशरे की ख़राबियों को उजागर करना शायर का बहुत बड़ा कमाल है। तंज़ो मिज़ाह का काम सिर्फ हंसी मजाक नहीं होता, क्योंकि तंज़ो मिज़ाह हमें ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा संजीदा बनाती है। किसी दानिश्वर के कौल के मुताबिक जिस कौम में मज़ाह की हिस्स होती है वो कभी किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करती। और इसी बात को अरस्तू ने कुछ इस अंदाज से कहा है कि सबसे सच्ची बात सबसे ज़्यादा मुज़ाहिका खेज़ होती है। लिहाजा हंसी हंसी में समाज और मुआशरे की ख़राबियों को उजागर करना और इसे दूर करने के लिए लोगों को आमादा करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, जो कि संजीदा अंदाज से भी इख्तियार करके नहीं की जा सकती। मुआशरे का किरदार किसी भी मुल्क व कौम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि मुआशरा एक ऐसी बुनियाद है जिस पर ममालिक और अक़वाम की खुशहाली और फलाह व बहबूद का इन्हसार होता है। लेकिन जब मुआशरा बिगाड़ का शिकार होता है तो खुशहाली और फलाह व बहबूद जैसी नेमतें इस मुल्क व कौम से कोसों दूर चली जाती हैं। इस नज़्म में शायर ने हमारे माशरती रवैये को तनकीद का निशाना बनाया है और इसके लिए वो मुख्तलिफ मिसालें भी पेश करते हैं। और शायर ये भी कहता है कि हम सब अपनी गलतियों और कोताहियों का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी के तमाम मामूलात ख़राबियों का शिकार हो रहे हैं। ग़िज़ा हो या सेहत, इलाज हो या बीमारी, ज़ाती हाल हो या गाँव का रास्ता, हर खराबी का ज़िम्मेदार ज़माना है। हालांकि खामी तो हर इंसान में होती है, मगर हर खामी का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराना नेक काम समझा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं नज़्म की पढ़ाई। सबसे पहले अल्फाज मानी पढ़ते हैं। खू, आदत, आवा, ये रोज़मर्रा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी आवे का आवा बिगड़ना, जिसका मानी है मुकम्मल तौर पर ख़राब होना। अहलिया, बीवी, मैदा, जिस्म का वो हिस्सा जिसके अंदर खाना हज़म होता है। ग़िज़ा, खुराक। हमारा पहला शेर है। खाने को मिल रहा है जो खाना ख़राब है, इस वास्ते तो हाल तुम्हारा ख़राब है। ख़राब, बुरा, इस वास्ते, इसलिए। प्यारे बच्चों, पहले शेर की तशरीह से पहले आप हवाला मतन लिखेंगे, जिसमें आप नज़्म का नाम और शायर का नाम लिखेंगे। नज़्म का नाम ख़राब है, शायर का नाम नियाज़ सवाती। शायर नज़्म के इस इब्तदाई शेर में कह रहा है कि हमारे यहाँ हर चीज़ की खराबी का शिकवा और गिला करना आम बात है, ख़ुसूसन नाखालिस और ख़राब ग़िज़ा का शिकवा किया जाता है। ये बात कहता हर एक दिखाई देता है कि जो खाना हमें खाने के लिए मिलता है वो ख़राब है। यही वजह है कि ख़राब खाना खा खा के सेहत और हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लेकिन इस खराबी को दूर करने की ज़िम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता, बल्कि हर कोताही और ख़राबी का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराया जाता है। लिहाजा शायर कहता है कि अगर अच्छी सेहत चाहते हो तो अच्छी और खालिस ग़िज़ा का भी इंतज़ाम करो। हमारा दूसरा शेर है। हर अहलिया की हू है कि शोहर से ये कहे, बाज़ार से जो लाए हो सौदा ख़राब है। अहलिया, बीवी, हू, आदत। इस शेर में शायर ने एक और माशरती बुराई का जिक्र किया है कि घर में मियाँ बीवी के झगड़े की एक वजह यह भी होती है कि अगर शोहर खाना सही ना पकने की शिकायत बीवी से करे तो हर बीवी की आदत है कि वो अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय शोहर के काम से नुक्स निकालती है। यहाँ भी वो यही कर रही है कि जब शोहर खाना सही ना पकने की शिकायत करता है तो बीवी कहती है कि तुम बाज़ार से खाने का सामान ही ख़राब लाए हो, इसी वजह से खाने का कोई जायका नहीं। अगर तुम्हारा लाया हुआ सौदा सिर्फ अच्छा होता तो सब कुछ अच्छा होता। शेर नंबर 3। कहते हैं जब गवाले से पतला है दूध क्यों, कहता है हमसे भैंस का चारा ख़राब है। गवाला, दूध वाला, चारा, भैंस की खुराक। इस शेर में भी शायर ने बहुत ही मुनफरिद और ख़ूबसूरत अंदाज में गवाले की फितरत को मज़ाही अंदाज में बयान किया है और एक और मुआशरे के हकीकी पहलू को उजागर किया है। शायर कहता है कि जब दूध वाले से कहा जाता है
کہ تم دودھ پتلا لائے ہو یا دودھ میں پانی کیوں ملایا ہے، تو گوالا بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے یا نادم ہونے کی بجائے ہیلے بہانوں سے کام لیتا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ نہیں ہے بلکہ بھینس کا چارہ ہی خراب تھا، یعنی بھینس جو چارہ کھاتی ہے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے دودھ پتلا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ گوالا دودھ میں پانی ڈال کر پتلا کرتا ہے اور قصور بھینس اور چارے کا نکالتا ہے۔ شعر نمبر 4۔ وہ کھا گیا ہے میرے بھی حصے کی سب غذا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ معدہ خراب ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم لوگ جس قسم کا مظاہرہ کرتے ہیں، شاعر اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ شخص جو دوسروں کے حصے کی بھی تمام غذا کھا لیتا ہے اور پھر خوراک کی زیادتی سے اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ بھی کبھی یہ نہیں مانتا کہ اس کے معدے کی خرابی میں اس کی کوئی غلطی ہے، بلکہ وہ بھی یہی کہے گا کہ خوراک میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے جس کی وجہ سے میرا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ تو اس پر بھی شاعر مزاحیہ انداز میں طنز کرنا چاہتا ہے کہ اگر اس کا معدہ ٹھیک ہوتا تو نہ جانے ہی کتنے لوگوں کا کھانا کھا جاتا۔ ہمارا اگلا شعر ہے: کرنے لگا علاج میرا جب سے ڈاکٹر، پہلے سے میرا حال زیادہ خراب ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں یہ بھی شکایت عام ہے کہ جب سے میں نے ڈاکٹر سے علاج کروانا شروع کیا ہے، میری حالت ٹھیک ہونے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے، یعنی صحت کی خرابی میں ہماری کوئی کوتاہی شامل نہیں، بلکہ ڈاکٹر کے علاج میں کوئی خرابی ہے یا پھر دوا ناخالص ہے اور اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹر کی ٹریننگ مکمل نہیں یا اس کی ڈگری جعلی ہے، اس وجہ سے اس کی دی ہوئی دوا کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ہمارا اگلا شعر ہے: ہر چند حال ہی میں بنایا گیا ہے وہ، پھر بھی ہمارے گاؤں کا رستہ خراب ہے۔ اس شعر میں ایک اور معاشرتی برائی یعنی ٹھیکیداری نظام کو واضح کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ صرف غذا، دودھ، علاج اور ادویات میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، بلکہ عمارتی سامان بھی اس کوتاہی سے محفوظ نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جو تعمیرات تیار کی جاتی ہیں فوراً ان میں نقص اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ رستے پکے بنائے جاتے ہیں مگر خراب میٹیریل کے استعمال کی بنا پر جلد ہی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شاعر اپنے گاؤں کے حال ہی میں بنائے جانے والے رستے کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں کا رستہ نیا ہی بنا ہے مگر پھر بھی جلدی خراب ہو گیا ہے، یعنی اس کے بنانے میں بھی بدعنوانی کی گئی ہے، یعنی افسران کو کمیشن دے کر بل پاس کروایا گیا ہے اور کام ایمانداری سے نہیں ہوا۔ ہمارا اگلا شعر ہے: ایسا کوئی نہیں جو کہے میں ہوں خود خراب، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے ارد گرد کے حالات اور معاملات میں خرابی کی ذمہ داری کوئی شخص بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ معاشرے میں کوئی عمل اس کی خرابی کی وجہ سے بھی خراب ہو رہا ہے، بلکہ ہم میں سے ہر فرد کسی نہ کسی خرابی کا ذمہ دار ہوتے ہوئے بھی ماننے کو تیار نہیں، اور ہر ایک اپنی کوتاہی کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال کر کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ حالانکہ کوئی نہ کوئی خامی تو ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن سننے میں یہی بات آتی ہے کہ زمانہ خراب ہے، حالانکہ اسلام میں بھی ایسا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارا اگلا شعر ہے: دو ایک ہی مشین کے پرزے نہیں خراب، اب تو نیاز آوے کا آوا خراب ہے۔ نظم کے اختتامی شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ معاشرہ ایک مشینری کی مانند ہے اور اس کے تمام افراد اس مشین کے پرزوں کی طرح ہیں، اس لیے اگر اس مشین میں خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس کے ایک دو پرزے خراب نہیں بلکہ آوے کا آوا ہی خراب ہے، یعنی معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں اور کوتاہیوں کا ذمہ دار کوئی ایک یا دو فرد نہیں بلکہ سارے کا سارا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے۔ معاشرے کے ہر فرد کے کسی نہ کسی عمل میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے جس کی بنا پر تمام معاشرتی معاملات خرابی کا شکار ہیں۔ پیارے بچوں، نظم کی پڑھائی اور تشریح مکمل ہوئی، تو آئیے اب ہم مشق حل کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، آوے کا آوا خراب ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ آوے کا آوا خراب ہونے سے شاعر کی مراد ہے کہ سارا معاشرہ ہی خراب ہو چکا ہے، اس لیے اصلاح ناممکن ہے۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر کے علاج کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا جواب ہے ڈاکٹر کے علاج کرنے سے صحت مزید خراب ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 3، ہماری خوراک کیسی ہے اور اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ہماری خوراک خراب تھی اس لیے ہماری صحت بھی خراب ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 2، درج الفاظ کے مترادف لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ اہلیہ، بیوی، خو، عادت، زمانہ، وقت،
سودا، سامان، خراب، ناکارہ۔ سوال نمبر 3، دو ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ پتلا، گاڑھا، گاؤں، شہر، شوہر، بیوی، خراب، ٹھیک۔ سوال نمبر 4، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ نمبر 1، دودھ اس لیے پتلا ہے کہ موسم خراب ہے، چارہ خراب ہے، گوالا خراب ہے، بھینس خراب ہے۔ ہمارا درست جواب ہے چارہ خراب ہے۔ نمبر 2، بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ گوشت خراب ہے، آٹا خراب ہے، دودھ خراب ہے، سودا خراب ہے۔ ہمارا درست جواب ہے سودا خراب ہے۔ نمبر 3، ہر شخص کے نزدیک کون خراب ہے؟ حکومت، گوالا، زمانہ، ماحول۔ ہمارا درست جواب ہے زمانہ۔ نمبر 4، شاعر کا حال زیادہ خراب کیوں ہے؟ ڈاکٹر کے علاج کی وجہ سے، حکیم کے علاج کی وجہ سے، بیوی کے سلوک کی وجہ سے، پتلے دودھ کی وجہ سے۔ ہمارا درست جواب ہے ڈاکٹر کے علاج کی وجہ سے۔ نمبر 5، حال ہی میں گاؤں میں کیا بنایا گیا ہے؟ سکول، مدرسہ، ہسپتال، رستہ۔ ہمارا درست جواب ہے رستہ۔ سوال نمبر 5، درج ذیل شعر میں کس معاشرتی برائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں جب گوالے سے پتلا ہے دودھ کیوں، کہتا ہے ہم سے بھینس کا چارہ خراب ہے۔ شاعر نے شعر میں ملاوٹ کی برائی کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی گوالا ایسا نہیں جو دودھ میں پانی نہ ملائے، اور جب اس سے پتلے دودھ کی شکایت کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ سنا دیتا ہے کہ بھینس کو چارہ اچھا نہیں ملا، اس کی خاطر مدارت نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، ہمارے ملک کے بدیان ٹھیکیدار، انجینئر اور مستری وغیرہ عموماً عمارتیں اور سڑکیں تعمیر کرتے وقت اچھا میٹیریل استعمال نہیں کرتے۔ شاعر نے اس نظم کے کس شعر میں کس طرح اس المیہ کی نشاندہی کی ہے؟ شاعر نے اس نظم کے شعر نمبر 6 میں اس معاشرتی برائی کو اجاگر کیا ہے، جو کہ یہ ہے، ہر چند حال ہی میں بنایا گیا ہے وہ، پھر بھی ہمارے گاؤں کا رستہ خراب ہے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ حال مذکر ہے، اس کا جملہ اس طرح بنے گا، آپ کا کیا حال ہے؟ غذا مؤنث ہے، ہمیں صاف ستھری اور ملاوٹ سے پاک غذا استعمال کرنی چاہیے۔ سودا مذکر ہے، اکرم بازار سے جو سودا سلف لایا وہ صاف ستھرا تھا۔ اہلیہ مؤنث ہے، ہر اہلیہ یہ شکایت کرتی ہے کہ سودا خراب ہوتا ہے۔ معدہ مذکر ہے، خراب خوراک سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، مناسب الفاظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ نمبر 1، ہر اہلیہ کی خواہ ہے کہ شوہر سے یہ کہے۔ نمبر 2، پہلے سے میرا حال زیادہ خراب ہے۔ نمبر 3، اب تو نیاز آوے کا آوا خراب ہے۔ نمبر 4، وہ کھا گیا ہے میرے بھی حصے کی سب غذا۔ نمبر 5، ایسا کوئی نہیں جو کہے میں ہوں خود خراب۔ سوال نمبر 9، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف، اہلیہ، شوہر، غذا، معدہ، گوالا، دودھ، علاج، ڈاکٹر، گاؤں، شہر۔ سوال نمبر 10، اس نظم کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ہے؟ وجہ تحریر کریں۔ پیارے بچوں، یہ سوال آپ خود حل کریں گے کہ آپ کو اس نظم کا کون سا شعر سب سے زیادہ پسند آیا اور اس کی پسندیدگی کی کیا وجہ ہے۔ سوال نمبر 11، نظم خراب ہے کا خلاصہ تحریر کریں۔ پیارے بچوں، ہم نظم کی تشریح پڑھ چکے ہیں، یہ سوال بھی آپ خود حل کریں گے۔ سوال نمبر 12، اس نظم سے کوئی سے 5 اسم نکرہ تلاش کر کے لکھیں۔ اسم نکرہ، کھانا، اہلیہ، شوہر، گوالا، بھینس، غذا، گاؤں، مشین، ڈاکٹر۔ پیارے بچوں، نظم کی پڑھائی اور مشق مکمل ہوئی۔ آپ اس سبق کے الفاظ، معنی، تشریح اور مشق کے تمام سوالات جوابی کاپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ شکریہ۔